अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो 3 खबरें देंगे, एक तो है कि बिलाखिर पीटीआई ने जो जमातें हैं दूसरी मुखालिफ, उनसे मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है। और अब क्या इमरान खान साहब की आंखें खुलने लगी हैं, वो क्या कर रहे हैं जेल के अंदर, ज़रा इस पर आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब इस्लामाबाद के दोनों सबसे बड़े अस्पताल भी फ़ौज के कंट्रोल में जाने लगे हैं। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क ही फ़ौज ले रही है, तो हस्पताल क्यों बचें वफाकी दारुल हुकूमत के। और तीसरा हम आपको बताएंगे जो सीनियर ब्रॉडकास्टर और न्यूज़ एंकर इशरत फातिमा साहिबा के साथ ये पपेट मिनिस्टर अनवार काकड़ के दौर में क्या हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है। आपको पता है इशरत फातिमा साहिबा, हमने तो जब होश संभाला तब एक ही टीवी चैनल होता था, पीटीवी, और उसके ऊपर जो प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन्स थे वो इशरत फातिमा साहिबा पढ़ा करती थी। हमें उनकी आवाज़ और उनकी शख्सियत हम कभी नहीं भूल सकते। हमारा सारा जिसे कहते हैं बचपन और ये उन्हीं को सुनते गुजरा। इसके अलावा भी आपको मालूम है, आप सब लोग भी उनके नाम से वाकिफ़ होंगे, बल्कि आप लोगों के तमाम हमारे घरों का एक जो नाम था वो इशरत फातिमा साहिबा ही थी जब न्यूज़ का ज़िक्र आता था। और बड़ी उनकी काबिल एहतराम शख्सियत है और बड़ी वो रिस्पेक्टबल वे में ख़बरें पढ़ती थीं। उनका अंदाज़ बयां सब कुछ हम सब लोगों को याद है। अब वो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पर एंकरिंग कर रही हैं आजकल, और एक इतना रिस्पेक्टेबल नाम, इतनी सीनियर ख़ातून और इतनी सीनियर प्रोफेशनल, तो जब इंसान इतना सीनियर हो जाए तो वो तो ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल उसकी हो जाती है कि वो आप उनसे सीखते हैं, उनसे एडमायर उनको करते हैं, उनसे जिसे कहते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं कि मैंने इन जैसा बनना है। तो अब लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। अगर आप देखिए कि ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में ये बहुत दफ़ा आपसे स्लिप ऑफ टंग होके वो चीज़ पढ़ते हुए कई दफ़ा कोई एक आधा लफ्ज़ आगे पीछे हो जाता है। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। हाँ, इसमें होता है कि आपको बाद में आपके सीनियर्स कई दफ़ा सरजनिश कर देते हैं कि ये आपने क्या किया, तो आप क्लियर कर देते हैं कि ये था, आप करेक्ट कर लेते हैं ख़ुद को, दैट दिस नॉट अ बिग थिंग। लेकिन इशरत फातिमा साहिबा से गुज़िश्ता दिनों एक गलती हो गई। रेडियो पाकिस्तान पर ज़राए बताते हैं कि हालांकि अब रेडियो पाकिस्तान वैसे भी शायद ही कोई सुनता हो, तो उसमें उन्होंने कहीं ये इसराइल फ़लस्तीन जंग में उन्होंने कहीं जिक्र करते हुए अनवार काकड़ साहब की, जो कि इस वक्त पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कोई स्टेटमेंट पढ़ रही थी। तो उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कोई ऐसा तासुर गया कि जैसे इशरत फातिमा साहिबा ये कह रही हैं कि अनवार काकड़ ने इसराइल की हिमायत की है। ये स्लिप ऑफ टंग होगी उनसे, तो डेफिनेटली स्लिप ऑफ टंग ही होगी। अदरवाइज इशरत फातिमा साहिबा जैसी सीनियर और एक जिसे कहते हैं एक लेजेंडरी एंकर कोई जानबूझ के तो अनवार काकड़ साहब को इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं है कि उनको गंदा करने या उनको स्कैंडलाइज करने या उनका नाम ख़राब करने की कोशिश करेंगी। तो अनवार काकड़ बस ठीक है, मिलिट्री स्टूज है, उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है, तो वो ठीक है। जनरल आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पूरी होगी, मुल्क चले तबाह हो रहा है, उनका एक पपेट तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ है ना,
تو وہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے، لائک بس 2% کا وہ ہے. تو بہرحال عشرت فاطمہ صاحبہ کے منہ سے یہ نکل گیا. تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ بات انوار کاکڑ صاحب کے کانوں تک پہنچائے گی. اب مجھے حیرت ہوتی ہے خیر، لیکن انوار کاکڑ کر رہے تو کچھ بھی نہیں نا، سارا فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی تصویریں ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلی دفعہ اسپیشل پلین لے کے بچوں اور بیگم کو کہاں گھمانے لے کے جاؤں، اگلی دفعہ وہاں پہ کہاں پہ لے کے جاؤں، پیرس کے ایفل ٹاور پہ تو کھانا کھلا دیا، اب کہیں وہاں پہ نہ لے کے جاؤں. تو پھر وہاں کے وہ اسی قسم کے، اس سے زیادہ ان کا کوئی کردار، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی. پرائم منسٹر آفس میں کہتے ہیں کہ دن کا 90% ٹائم وہ فری بیٹھے ہوتے ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر سے دوستوں کو اپنے بلاتے رہتے ہیں کہ ان کو دکھاؤں کہ میں دیکھو پرائم منسٹر آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، یا میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو وہاں پہ گھنٹوں ان سے گپیں لگاتے ہیں، کیونکہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کر رہے تو سارا ساری بات ہے. فوج ہے وہ تو بس ہے وہیں ایک بٹھائے ہوئے ہیں. تو اسی سے آپ ان کے فری وقت کا اندازہ لگا لیجیے کہ وہ ریڈیو پاکستان بھی کہیں سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ رائے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں ان کے بھی کانوں میں پڑ گیا کہ میرا انہوں نے درست طریقے سے وہ ان سے جملے کی ادائیگی غلطی ہوگی. تو وہ بڑے ذرائع بتاتے ہیں کہ برہم ہوئے کہ ٹھیک ہے وہ ایک اتنے بڑی شخصیت انوار کاکڑ جو پاکستان کا نام دنیا میں بالآخر ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں سال رو کر نرگس کو یہ دیدہ ور ملا ہے، اس کے بارے میں یہ بات غلط کر دی. وہ بھی عشرت فاطمہ صاحبہ جیسی شخصیت کا اس نے کوئی احترام نہیں کیا. تو اس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی اس برہمی کی وجہ سے عشرت فاطمہ صاحبہ کو ریڈیو پاکستان سے ہٹا دیا گیا ہے ان کی. تو انسان اتنی ہی گریس شو کرتا ہے کہ یار اتنی سینئر شخصیت ہیں، ٹھیک ہے غلطی ہوگی، میں کیا ہوں یار، میری ذات کیا ہے، ٹھیک ہے غلطی ہوگی، انہوں نے کریکٹ بھی کر لی ہوگی، بس ٹھیک ہے آگے بڑھیں. بٹ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی یہ شخص اپنا چھوٹا پن دکھانے سے باز نہیں آیا. بہرحال یہ ہے پاکستان کے حالات، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جس ملک میں صابر حمید مٹھو کو اربوں پر کلین چٹیں ملتی ہوں، وہاں پر عشرت فاطمہ صاحبہ ایک جملے کی ایرر پر ہٹا دی جاتی ہیں. یہ ہے پاکستان. تو اب آگے آتے ہیں، جو خبر ہے اسلام آباد کے ہسپتالوں کی، تو جو آپ کو پتہ ہی ہے پولی کلینک اور پیمز اسلام آباد کے سب سے بڑے اسپتال ہیں، اور کوئی بھی ناگہانی صورتحال ہو یا کچھ بھی ہو، ہم سب لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے پیمز یا پولی کلینک آتے ہیں، یا پولی کلینک چلو یا پیمز چلو. تمام سرکاری ملازمین کا بھی وہاں سے علاج ہوتا ہے اور فری ہوتا ہے. بڑے بڑے وزراء بھی وہاں پر آ کر VVIP کمرے لے کے وہاں پر ایڈمٹ رہتے ہیں. لیکن اب ان اسپتالوں کے جو مینیجر کی پوسٹ ہیں، ان کے لیے جو پپٹ کاکڑ کو بٹھایا گیا اور پھر وہ ساری پپٹ کیبنٹ ہے ان کے اندر، تو وہ تو جو فوج کہے گی وہ لکھیں گے. ان کو فوج کہے گی کہ لکھو جناب کے جسے کہتے ہیں پاکستان قائد اعظم نے نہیں، پاکستان کسی اور نے بنایا تھا، کسی فوجی جرنیل نے بنایا تھا، تو وہ لکھ دیں گے. ان کو فوج کہے گی کہ چلو لکھو کہ ملک کے ہنگامی صورتحال کی وجہ سے صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور آرمی چیف کو ملک کا سب کچھ بنا دینا چاہیے. تو وہ بھی لکھ دیں گے ایک سمری. ان کا کیا ہے، ان سے تو اب جو مرضی لکھوا لیں، ان کی تو اپنی اوقات ہی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے اب ایک سمری موو کی ہے، ایک ریکوزیشن موو کی ہے کہ جی آرمی میڈیکل کور کے پروفیشنلز ہمیں دیے جائیں، جن کو ہم نے گریڈ 21 پر پیمز اسپتال کا مینیجر اور پولی کلینک اسپتال کا مینیجر تعینات کرنا ہے. یعنی کہ نادرا موصوف سرونگ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، نادرا کا کام کیا ہے اور نادرا میں بیٹھا کون ہوا ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، طارق ملک جیسے قابل ترین پروفیشنل کو نکال کر
ایک جرنیل لا کے بٹھا دیا گیا، جن کا کام جنگیں لڑنا ہے، وار کورسز پڑھنا ہے، وہ نادرا چلا رہے ہیں، تبھی ملک ماشاءاللہ تباہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں نذیر احمد بٹ صاحب، وہ موصوف بیٹھے ہوئے ہیں. نادرا میں بھی ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ، اس میں نیب میں بھی پھر ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کا کام فوج کے اندر کی انٹیلیجنس پر نظر رکھنا ہے، یا وہ سیاستدانوں کی کرپشن پہ کام کرتے ہوں گے؟ کیا ان کی ایکسپرٹیز ہوں گی؟ لیکن ماشاءاللہ فوج تو جہاں پہ مرضی آ جائے، ہم تو اس ملک میں ہم سویلین تو خام خواہ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیگر محکموں میں SIFC دیکھ لیں، ملک کے تمام ڈیولپمنٹ کو جو اس ٹائم سو کالڈ دیکھ رہی ہے اور بڑی باہر سے بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، 1% کی نہیں ابھی تک لا سکے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. وہ آرمی چیف سے لے کے ان کے CGS سے لے کے تو جرنیلوں سے بھر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. پورا پیرالل گورنمنٹ سسٹم بن گیا. ٹھیک ہے. اب ملک کا زرعی رقبہ چلو جی فوج لے لے. ٹھیک ہے جی، سو کالڈ ایگریکلچرل فارمنگ کے نام پر. اور جی منرلز اور مائنز ہیں، وہ جی FWO نے اتنے $1 ٹریلین کی وزیرستان میں وہ تانبے اور اس کی کانیں نکال لی ہیں، فلاں جگہ پہ فوج لے لیں. یہ بھی ملک لے لیں آپ. ٹھیک ہے. محکمہ صحت وجہ تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی. وہ آج احمد نورانی صاحب نے ٹویٹ کی بھی تھی کہ نہیں جی، وہ اگر یہ حالات ہو گئے تو چلے صحافتی اداروں کی ایڈیٹوریل پالیسی بھی وہاں پر بھی فوج کے جرنیل لا کے بٹھاتے ہیں. نورانی صاحب حد کرتے ہیں یار، آپ سارے وہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے بتائیے میڈیا انڈسٹری میں کتنے چینل ہیں جہاں پر اس ٹائم فوجی افسران، ریٹائرڈ جرنیل، بریگیڈیئر، کرنل ملازم نہیں ہیں؟ باقاعدہ ملازم ہیں. کوئی ایڈمنسٹریشن کے نام پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی اور پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا چینل ہے جہاں پر بریگیڈیئر غضنفر کے میسیجز نہ جا رہے ہوں؟ ٹھیک ہے. ہر جگہ پر وہ موصوف ISPR سے بیٹھا سب کو میسیجز ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک. پھر آپ بتائیے، آج کل ہمارے صحافی دوست ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ قطر کے معاملے پر بھارتی ان کو سزا ہوئی اسپائنگ پر، اس میں ٹویٹس کر رہے منو ان جو فوجیوں نے بھیجے ٹکرز بنا کے، وہ منو ان ٹی وی پر چلے، اور وہ منو ان صحافیوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس بھی کیے. بھائی اس میں کچھ ایڈیٹنگ ہی کر لو، کچھ تھوڑا بہتر ہی کر لو اس کو، تاکہ یہ تو نہ لگے کہ یار یہ انہی کا کام آپ لگے ہوئے کرنے. اس حد تک نیچے لگے ہوئے. پھر وہ ہوا معاملہ، کیا نام ہے، اس پر ٹویٹس آئے، یہ کیا نام ہے، جو PTI کا سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا. ٹھیک ہے. منو ان انہی گیسٹ کے ساتھ ہمارے نیوز اور ٹاک شو اینکرز نے شو کیے. ٹھیک ہے. جو فوج نے ریکمینڈ کیے تھے. کیا وہ کیا نام ہے جو آج کل جہانگیر ترین کا سوشل میڈیا سیل چلا رہا ہے، جو پہلے PTI کا چلاتا تھا، وہ مجھے بھی نام نہیں اس کا ذہن میں آ رہا، بڑا فیمس ہے. ٹھیک ہے. وہی فیاض الحسن چوہان. یہ جس اینکر نے اپنے شو میں لیا، میں آپ کو گارنٹی سے بتا دیتا ہوں، یہ فوج کی ڈائریکشن پہ لیے گئے تھے. ہمیں ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ یار یہ وہ نام دے رہے ہیں، اس کو لو، اس کو لو، اور ہمارے اینکرز نے خوشو کے ساتھ لے کے بٹھا کے ان کو پروگرام کیے پورے کے پورے. کہ PTI نے اپنے دور میں اتنے ارب کے وہ ان سوشل میڈیا سیلز کو دیے. بالکل PTI نے ایک بڑا گھنونا کام کیا سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن وہ جب یہ کر رہے تھے تب وہ اور فوج ایک پیج پر تھے. 50 اور یوتھیے مل کے ایک ملک کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. آج ہمارے یہ جو اینکرز اس دور میں زیر عتاب تھے اور ان سوشل میڈیا سیلز کے متاثرین میں سے تھے، آج وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ آ رہی ہے کہ اب جو آخری خبر ہے وہ ہے PTI کی. اب موصوفین جو خان اعظم ہے، اب ان کی جماعت، مولانا فضل الرحمان کی تو جماعت میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب. اب PTI نے
فائنل کیا ہے اور وہ اس ہفتے سے پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. ڈائلاگ صرف سیاسی قوتوں کے درمیان ہونے چاہیے. لیکن اس میں سب سے شرمناک یہ ہے کہ کم از کم اس بات پہ معافی تو مانگیں کہ عمران خان صاحب نے ایک فاش غلطی کی، فاشزم دکھایا. ان کو جب بھی تجویز دی گئی کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھوں گا، ہاں میں فوج سے ڈائلاگ کروں گا. ٹھیک ہے، آج تک وہ اس پہ ڈٹے رہے. ان کو خواجہ سعد رفیق، پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، ان لوگوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی کہ اینڈ آف سپٹمبر الیکشن کی ڈیٹ لے لیں. خان صاحب نہیں مانے. انہوں نے کہا جولائی کے مڈ میں اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں. خان صاحب نہیں مانے. آج نومبر چھوڑے جنوری میں بھی الیکشن نہیں مل رہا، پھنسا ہوا ہے. کیونکہ خان صاحب کہتے تھے میں نے ان سے ڈیٹ لینی نہیں، یہ چور ہیں، یہ وہ ہیں، مجھے فوج ڈیٹ دے. فوج کا کیا آئینی مینڈیٹ تھا آپ کو ڈیٹ دینے کا؟ آج اسی فوج سے جوتیاں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قوتوں سے ڈائلاگ کرو. کیوں نہیں کیے خان صاحب آپ نے ڈائلاگ اتنا عرصہ؟ اب اندر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، میسیجز بھجوا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب نے خود میسیج بھجوایا، جب ہم کو پوری ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ بات کریں، میں آپ کا مشکور ہوں. ان کا شکریہ کا میسیج بھجوایا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ مجھے سیاست کا مزہ نہیں آ رہا، میرا مخالف جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، میرے مخالف کو بھی آزاد کریں پھر میں الیکشن لڑوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے گا. تو اس پر عمران خان صاحب نے شکریہ کا ایک سینیٹر کے ذریعے میسیج بھجوایا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جس مولانا فضل الرحمان کو خان صاحب کنٹینر پر چڑھ چڑھ کے پوری جماعت ڈیزل 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 کرتی تھی، پورا کا پورا پی ٹی آئی کا وہ غلیظ سوشل میڈیا سیل ان کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اب ان کو شکریہ کے میسیجز بھجوا رہے ہیں. تو کچھ شرم بھی تو کم از کم کریں نا، معافی بھی تو مانگے نا کہ آپ سیاسی قوتوں کی کیا کردار کشی کرتے رہے اور اس طرح سے آپ نے سیاست اور ڈیموکریسی کو ڈسکریڈٹ کیا پاکستان میں. تو بھلا کن کا کیا؟ بھلا کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور آج اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خود بھی چھتر کھا رہے ہیں اور خود سمجھ نہیں آ رہی ہے اب اس سے نکلے کیسے. تو اس جگہ تک لانے میں اپنا کردار بھی تو مانے نا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.